अबॉर्शन या इसकाते हमल एक ऐसा लफ्ज है कि जिसका जिक्र आते ही लोग मुंह में उंगली दाब लेते हैं। अगर हम कदामत पसंद माशरों को छोड़ भी दें, अमेरिका की ही मिसाल ले लें, तो यहाँ पर भी माशरा हमें इस इशू को लेकर मुनक़सिम नजर आता है। यहाँ पर प्रो लाइफ ग्रुप्स भी हैं, प्रो चॉइस ग्रुप्स भी हैं, जिनके दरमियान अमूमन बहस चलती रहती है। लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केसेस जा चुके हैं। और हद तो ये है कि यहाँ जब इलेक्शन का जमाना आता है तो वोट भी अक्सर इस बुनियाद पर डाले जाते हैं कि आया फला पार्टी प्रो अबॉर्शन है या फला पार्टी प्रो लाइफ है। तो ये तो अमेरिका की सूरत हाल है। अबॉर्शन एक हक है, ये ह्यूमन राइट है, ये वुमेन राइट है, या फिर ये एंटी ह्यूमन राइट्स है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो इस इशू को पहले जानने के लिए हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Went down to the Supreme Court and I took back what it stole from me. Went down to praise the Lord, worship Christ with the best God is. 1918 की बात है जब अमेरिका में माने हमल तरीक़ा कार पर मालूमात फराहम करने पर कारकुन और नर्स मार्गरेट सेंगर को न्यूयॉर्क के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े को 100 साल गुजर चुके हैं और आज गो के माने हमल अद्वियात और तरीक़ा कार पर कोई कदगन नहीं। इस काते हमल के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब भी मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। शुमाली अमरीका और यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में जहाँ ज़चगी के पहले 3 माह में ख़वातीन के इस काते हमल पर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं, वहीं कैथोलिक ईसाई मजहब पर अमल करने वाले लातीनी अमरीका के ममालिक हंडोरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और डोमिनिकन रिपब्लिक समेत वेटिकन सिटी में इस पर मुकम्मल पाबंदी है। दुनिया के दीगर ममालिक में कहीं हामला औरत की जान बचाने के लिए, कहीं इसकी जिस्मानी या ज़हनी सेहत के खतरे के पेश नज़र, कहीं रेप या किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों ज़्यादती का शिकार होने की वजह से, और कहीं इस पर समाजी और माली परेशानियों को देखकर कानून में इस काते हमल की गुंजाइश दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया में हर 4 में से 1 हमल किसी मरहले पर ख़त्म कर दिया जाता है। इन आदादो शुमार के मुताबिक इस काते हमल की ज़रूरत जितनी आम नज़र आती है, इस तिब्बी सहूलत का कानूनी और महफूज हसूल इतना ही मुश्किल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक उन ममालिक में जहां एबॉर्शन का रास्ता इख्तियार करना निस्बतन आसान है, हर 1000 में से 34, जबकि उन ममालिक में जहां इस काते हमल जुर्म है, हर 1000 में से 37 हमल ख़त्म कर दिए जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि मुल्की कवानीन का इस काते हमल को रोकने में कोई अमल दखल नहीं। अलबत्ता कवानीन में सख्तियों की वजह से ख़वातीन इस काते हमल के गैर महफूज तरीके इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ इस काते हमल होते हैं और इन केसेस की अक्सरियत तरक्की पजीर ममालिक से होती है। इस काते हमल दुनिया भर में एक मुतनाज़ मौजू है। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक तौलीदी हुकूक इंसानी हुकूक का ही हिस्सा हैं। इसे कहीं ख़वातीन का अपने जिस्म पर मुकम्मल इख्तियार रखने का हक़ करार दिया जाता है, तो कहीं इसे खिलाफ मजहब समझा जाता है, और कहीं प्रो लाइफ या हामी ज़िंदगी कारकुनान इसे आने वाले बच्चे से इसकी ज़िंदगी का हक़ छीनना करार देते हैं और इस अमल को बज़ाते खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। रिपोर्ट में अबॉर्शन के हवाले से आपने आदाद शुमार भी देखे और दोनों जानिब के ग्रोह के नजरिए क्या हैं वो भी आपने जाने। और यहाँ पर ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमें किसी एक साइड की तरफदारी करनी है या हम किसी ग्रुप के लिए एडवोकेसी करें। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मसला पाकिस्तान का भी मसला है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही है वर्जीनिया से डॉक्टर शबाना मुफ्ती। डॉक्टर शबाना जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और लाइफ कोच भी हैं, और आप एन मुताबिक कि आने वाले प्रोग्राम में भी डॉक्टर शबाना को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर शबाना, कैसी हैं आप? शुक्रिया निदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम डूइंग ग्रेट। आपका क्या हाल है? मैं तो बहुत जबरदस्त हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम बड़ा अच्छा है आज हमारी तरफ, लेकिन मौजू खासा जो है वो संजीदा है। तो मैं आपसे बल्कि ये पूछना चाहूंगी कि आपने पाकिस्तान से भी तालीम हासिल की है, यहाँ से भी तालीम हासिल की, और फिर आपने यहाँ पे गायनोकोलॉजी अब भी प्रैक्टिस करती हैं। सबसे पहले तो आप हमें मेडिकली समझा देंगे कि ये लफ्ज जो अबॉर्शन है इसका मतलब क्या है? जी, अबॉर्शन बड़ा खतरनाक सा वर्ड है और लोग इससे बड़े हरासा हैं, बहुत बड़ा टैबू कंसिडर होता है, और इसका तो इट्स एन आई ओपनर। मैंने इस शो के लिए थोड़ा सोचा कि चलो स्टैट्स इकट्ठे करते हैं या बात करते हैं अपने क्लास फेलोज या फ्रेंड्स जो कि, क्योंकि मैं किंग एडवर्ड से हूँ,
میں نے سوچا ان کو فون اٹھایا، میں نے کیا جی مجھے بتائیں ذرا ابورشن کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر اس کی کیا سچویشن ہے. کچھ لوگوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لوگ ہمیں جج کریں گے کہ شاید ہم ابورشن پرفارم کرتے ہیں. ہم نے بھی اس پروگرام میں مدد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کیا، میں نے بھی، میری پروڈیوسر نے بھی. تو ہم سب کو جو ہے بڑے مشکل کا سامنا رہا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور ایک دو لوگ ایسے تھے کہ جو تیار ہوئے اور جب ہماری رپورٹنگ کی بات آئی تو وہ غائب ہو گئے. اب آپ نے ابورشن کا کہا، تو ابورشن جو ہے ایک میڈیکل ٹرمنالوجی میں تو آپ سمجھتے ہیں جی کہ صرف انڈیوسڈ ابورشن ذہن میں آتا ہے کہ جی وہ عورت جو ہے جس کو انوانٹیڈ یا ان انٹینڈیڈ پریگنینسی تھی اور اس نے جا کے انڈیوس کروا لیا، وہ تو بائی چوائس ہے. لیکن ابورشن کا مطلب مس کیریج بھی ہوتا ہے. ایک لیمنس لینگویج میں مس کیریج کا مطلب ہے کہ خود بخود کیونکہ کوئی جینیٹک یا کروموزومل نارملی تھی فیٹس کے اندر کہ وہ خود بخود ہی بلیڈنگ ہو گئی، خود بخود ہی اسقاط حمل ہو گیا اور وہ پریگننسی ختم ہو گئی. اب اگر وہ سب کچھ فیٹس نکل گیا تو اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ابورشن. اگر صرف آدھا نکلا اور ڈاکٹر کو ہیلپ کرنی پڑی باقی کلیننگ کی تو اس کو ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ ابورشن. اور پھر اگر کمپلیٹ ہو جائے تو ہم عورت کو کہتے ہیں جی 3-4 مہینے ویٹ کرو، پری نیٹل وائٹامنس لو، اور اگر آپ دوبارہ سے اپنی فیملی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکشن کے بعد پہلے اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو بھی آپ سوچیں، کیونکہ مس کیریج کے بعد بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بچہ پیدا کرنے کے بعد ہوتی ہے. مس کیریج کے بعد بھی آپ کو کافی زیادہ ڈپریشن اور مینٹل ویل بینگ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابورشن جو ہے وہ تھراپیوٹک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر دے کہ بی بی اگر تم یہ پریگنینسی کنٹینیو کرو گی تو تمہاری جان کو مسئلہ ہے، یا تم اپنی جان سے یا کوئی ایسی میڈیکل ایشو ہے، یا پھر اگر بچے کے اندر کوئی ایسی بہت کنجینیٹل انوملی، تو پھر وہ ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ یہ پروسیڈ نہ کریں پریگنینسی کے ساتھ اور تھراپیوٹک ابورشن کروا لیں. ڈاکٹر شبانہ، پاکستان کی ہم خصوصاً آج بات کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے پہلے ایک لائر کے منہ سے سنیں کہ پاکستان میں قانون کیا کہتا ہے ابورشن کے حوالے سے. ابورشن پاکستان میں انلیگل ہے، اور اس کو ڈیفائن پاکستان پینل کوڈ کے اندر سیکشن 338 کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کی اجازت قانون صرف اور صرف اس صورت میں دیتا ہے اگر اس خاتون کی جان کو جو ہے ایک ایمنس خطرہ ہو. کوئی بھی عورت اپنی کنسنٹ دے کے ابورشن کرواتی ہے تو 3 سال کی پنشمنٹ جو ہے اس عورت کو دی جائے گی، 3 سال کی پنشمنٹ اسی بندے کو دی جائے گی جو کہ اس کا کروا رہا ہوگا، اور ڈاکٹر کو بھی جو ہے وہ 3 سال کی پنشمنٹ دی جائے گی. اگر اس قاطع حمل کی جو دوسری پنشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اگر عورت جو ہے وہ اپنی کنسنٹ نہیں دیتی ہے اور فورسفلی اس کا ابورشن کروا دیا جاتا ہے تو جو ہے وہ اس کو کروانے والے کو اور جو ڈاکٹر ہوگا کرنے والا اس کو جو ہے وہ 10 سال کی پنشمنٹ دی جائے گی. اگر کوئی بھی جو ہے عورت اپنی ابورشن کروانے کے پروسیس کے دوران جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کے بعد جو ہے ابورشن کی وجہ سے کروانے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے، تو جو کروانے والا ہوگا جس نے اس کا ابورشن کروایا ہوگا یا جو ڈاکٹر ہوگا جس نے اس کا ابورشن کیا ہوگا اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز قتل عمد وچ از جس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 14 سال سزا ہے یا امپریزنمنٹ فار لائف ہے یا پھر ڈیتھ پینالٹی ہے. ریپ کیسز کے اندر بھی جو ہے یہ ابورشن کی کسی صورت بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، بیکاز ریپ اٹ سیلف از اوفینس، اور اوفینس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور اوفینس، بیکاز ابورشن از آلسو این اوفینس، تو اوفینس کے اوپر ایک اور اوفینس جو ہے وہ لا ہمارا پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ وہ کیا جائے. یہ عمل انلیگل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہو ضرور رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستان کے اندر یہ ضرور عمل ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز جو ہیں اس کی بیکاز یہ انلیگل ہے تو اس کی فیس بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے چارج کرتے ہیں، اور انڈر دا کور یہ کام ضرور ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر شبانہ، آپ نے نور العین کی بات سنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی کڑی سزائیں ہونے کے باوجود پاکستان میں جو ہے ڈاکٹر چھپ چھپا کے اور پیسوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ ریز ہونا چاہیے، کیا یہ لاز بنانے کے بعد کیا آپ ابورشن کو روک سکیں؟ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں جی کہ اچھا ڈاکٹر جو ہے اب وہ پیسے کما رہا ہے اس چکر میں، جب بھی ڈیمانڈ کسی چیز کی زیادہ ہو جائے گی اور وہاں پہ پرووائڈرز نہیں ہوں گے تو بلیک مارکیٹ تو سٹارٹ ہو جائے گی نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عام نہیں ہو رہا تو کسی نے 10,000 میں کرنا ہے تو کوئی 50,000 مانگ لے گا، کیونکہ پتا ہے کہ کوئی اور کرے گا نہیں، اور جو کرے گا وہ آپ کو گاؤں میں جا کے یا کویک یا دائی یا کسی ان پروفیشنل لوگوں سے کرانا پڑ جائے گا، تو آپ اپنی ہاتھ سے جان اپنی جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کسی بھی پیسے کو دے کر اپنی جان، عزت یا ان انٹینڈیڈ پریگنینسی سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے.
تو خالی لا بنانے سے یہ ایشو سالو نہیں ہوتا. ہماری بات ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین قاضی سے جو کہ بہت عرصے سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کچھ ہمیں دلچسپ حقائق پاکستان کے حوالے سے بتائے. آئیے شیئر کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں ابارشن کا ایشو ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہ آئی تھنک کسی خوش فہمی یا کسی غلط دنیا میں رہ رہا ہے. پاکستان میں یہ ایشو بہت دن تک انڈر دا کارپیٹ رہا اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس پہ کوئی بات ہی نہ کریں، اور ریشنل جو وہ بڑی یہ ہوتی تھی کہ جی ہمارے ملک میں ابارشن نہیں ہوتے، یا ابارشن صرف وہ عورتیں کراتی ہیں جو کہ ایکسٹرا میرائٹل افیئرز میں ہیں یا جو سیکس ورکرز ہیں، وہ لوگوں کو ابارشن کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نارمل میرڈ وومن کو نہیں پڑتی. تو 2003 اور 4 میں پہلا ریسرچ جو ہے وہ کی گئی تھی کہ جس میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ابارشن ہوتا ہے کہ نہیں، نمبر کیا ہے اور کون کروا رہا ہے، پروفائل کیا ہے. تو جب وہ اسٹڈی آئی تو اس نے جیسے پورا لینڈسکیپ کو ہلا دیا، بیکاز اس سے یہ پتہ چلا تقریباً 1 ملین عورتیں ہر سال پاکستان میں ابارشن کراتی ہیں، اینڈ آؤٹ آف دیٹ جو 95% ہیں وہ میرڈ ہیں، ان کے 3 سے 4 بچے ہیں، اور جو سب سے حیران کن فائنڈنگ تھی وہ یہ کہ ان سب کو اپنے میاں کی اجازت ہوتی ہے، زیادہ تر کو 98% کو. تو اس نے جو ہے یہ ڈبیٹ کو بالکل ٹرن کر دیا. اس کو پتہ چلا کہ یہ ایشو جو ہے وہ ان خواتین کا ہے جو کہ ان پلانڈ پریگننسی کسی بھی وجہ سے، کہ انہوں نے پلان نہیں کی ہوتی یا اس وقت چاہ نہیں رہی ہوتی یا ان کو مزید بچے نہیں چاہیے ہوتے، لیکن چونکہ وہ کانٹرسیپشن نہیں یوز کر رہی ہیں تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ پھر اس کا ابارشن کے لیے کہاں جاتی ہیں، چونکہ لیگلی سو کالڈ ہمارا لیگل سسٹم جو ہے اس میں، مطلب سو کالڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس نہیں ہوتا، پھر وہ بیک اسٹریٹ پہ جاتی ہیں، اور اس کے بہت کمپلیکیشنز تھے. تو اس اسٹڈی کے بعد ایوری بڈی ووک اپ، سب اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو میجر ہیلتھ ایشو ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. تو یہ جو اسٹڈی تھی یہ زیادہ دونوں مطلب اربن اور رورل دونوں میں کی گئی تھی، اور سارے پروونسز میں کی گئی تھی، نیشنل اسٹڈی تھی. تو اس میں جو ہے آپ کو آلموسٹ سیم ریشو مل رہا تھا اربن اور رورل کا. ہاں پروونشل وائز ڈفرینس تھے. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی جس پروونس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مذہب میں اجازت نہیں، کے پی میں سب سے زیادہ، کے پی کے میں سب سے زیادہ ابارشن انسیڈنٹس نکلا تھا. پاکستان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ابارشن کو ایز اے فیملی پلاننگ میتھڈ یوز کرنے لگی ہیں، کہ وہ ابارشن تو کرا لیتی ہیں لیکن کانٹرسیپشن کا یوز اور اس کو کنٹینیوسلی یوز کرنا ابھی بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے، جس کی وجہ سے ابارشن از اے ہیوج ایشو ان پاکستان. اور جب تک ہم اس پہ اوپن ہو کے بات نہیں کریں گے ہم سلوشنز کی طرف نہیں جا سکتے. جی ڈاکٹر شوانہ، یہ ڈاکٹر یاسمین قاضی کی گفتگو تو مجھے بڑی حیران کن لگ رہی ہے، کیونکہ ہمارے خیالات کے برعکس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ 95% تو اس میں شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ جاتے ہیں ابارشن کرانے کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے آپ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ اگر آپ پری میرٹل سیکس کی بات کریں گے تو وہاں پہ تو آپ کو ویسے ہی کوڑوں سے مار دیا جائے گا، یا آپ کو ریلیجن کو بیچ میں لے آئیں گے. تو کون آگے آئے گا رپورٹ کرنے کے لیے؟ تو صرف شادی شدہ ہی حضرات ہیں. جب اگر آپ ریسرچ کریں گے تو باقی جو ان میرڈ لوگ ہیں یا جو انسسٹ یا ایون ریپ کے وکٹم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ یہ رپورٹ کر دیں گے یا وہ جا کے ریسرچ میں انٹر ہو جائیں گے جی ہم نے ابارشن کروایا؟ ایون میرڈ کپلز میں اگر میرڈ کپل جو ہیں ان کے اندر پریگننسی انوانٹڈ ہے، سوشو اکنامیکل ریزن کہہ لیں کہ وہ بچہ اور نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی ریزن جو ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کانٹرسیپشن فیلئر ہے. وہ کانٹرسیپشن فیلئر جو ہے مرد کو تو آپ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، مرد کے بھی کہ وہ وزیکٹمی کروا لے، جو اپنی نسل بندی کروا لے، ان کی تو مردانگی اور غیرت کا سوال ہے، ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے شادیاں بھی اور کرنی ہوتی ہیں، بچے بھی اور کرنے ہوتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا سوشل ایشو ہے جو سارا انٹر لنکڈ ہے آپس میں. مرد تو کرے گا نہیں. عورت جو ہے وہ اگر آپ اس کو کہیں گے تو یا تو لیک آف اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کر لیں گے تو شاید ہمارا جسم پھول جائے گا یا ہمارے اندر یہ کوئی کمی نہ رہ جائے، اور پھر وہ ابارشن کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہیں انسٹیڈ آف کانٹرسیپشن. اچھا، تو میں اب آخر میں جو ہے نا اس کے حل کی طرف آؤں گی کہ آپ نے کہا اویئرنیس پھیلائی جائے. اول تو میرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے، آپ کا کیا سجیشن ہے، کس طریقے سے اویئرنیس پھیلائی جائے اور اس تمام مسئلے کا حل کیا ہے؟ سیفٹی دیں، ہیلتھ کیئر دیں، ایجوکیشن دیں، کانٹرسیپشن سب سے پہلے آپ اس کی اویئرنیس دیں، سیکس ایجوکیشن کی اویئرنیس دیں، جس طرح بھی اپنے لفظوں میں اسلامی طریقے سے مورل ویلیوز کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. بٹ فار گاڈ سے کہنے کا یا اس طرح کے کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو کنڈون کیا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے
क्लिनिक्स खुल जाएंगी, जगह जगह आप कह रहे हैं हाँ जी सेक्स करो और उसके बाद बच्चा पैदा करो, अबॉर्शन करा लो। वो तो हो रहा है ऑलरेडी काम, वो चीज तो ऑलरेडी इस सोसाइटी में हो रही है। आपको तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो, ये हो रहा है, इससे बेहतर कोई चीज करो ताकि अपने मुआशरे को डेवलपिंग से डेवलप्ड बना सको। तो डॉक्टर शबाना, आपके कहने का मकसद ये है कि इस पर एक तो चोर दरवाजे खोलने के बजाय एक तो सबसे पहले हम एक्नॉलेज करें कि मसला मौजूद है, इस माशरे का मसला है, और इसके ऊपर एक ऑनेस्ट गुफ्तगू शुरू की जाए। इसको टैबू बनाने के बजाय इसके ऊपर बात होगी तो ही इस मसले का कोई हल निकल आएगा, जब कोई ऑनेस्ट कोशिश भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुली डुली थोड़ी गुफ्तगू की इस मामले पर, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपसे इन मुताबिक में आइंदा भी गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।